बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। क़िस्सा चल रहा है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। लास्ट वीडियो में हमने हज़रत यूसुफ़ के कुएं में फेंके जाने तक के वाक़यात आपसे शेयर किए थे। यहाँ से हम अपनी इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस मिलती रहें। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जब कुएं में फेंक दिया तो सब के सब फिर वापस अपने खेमे में पहुँचे और एक बकरी के बच्चे को पकड़कर ज़िबा किया और उसके खून से हज़रत यूसुफ़ के कपड़ों को रंग लिया और चाहा कि यहाँ से रवाना होकर हज़रत याकूब की खिदमत में जल्द पहुँच जाएं। मगर एक भाई ने ताख़ीर से रवानगी का मशवरा दिया और कहा कि जिस वक्त हम अमूमन सफ़र से वापस आ जाया करते थे, इससे कुछ ताख़ीर के बाद जाना चाहिए। इससे हमारे मंसूबे को तक़वियत मिलेगी और हमारे प्रोग्राम को कामयाबी नसीब होगी। चुनांचा कुछ देर के लिए वो लोग वहीं रुक गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये इल्म था कि हज़रत यूसुफ़ के भाई जब भी सफ़र में जाते हैं तो दिन डूबने से पहले वापस आ जाया करते हैं, लेकिन आज ताख़ीर हो गई है तो हज़रत याकूब में इज़्तिराब पैदा हो गया। उन्होंने अपनी कनीज़ सगरा को आवाज़ दी और उससे कहा कि मेरा हाथ पकड़कर इस दरख्त के पास ले चलो जो बैरून शहर है, ताकि मैं अंदाज़ा लगाऊं कि इन लोगों के अब तक ना पहुंचने की क्या वजह है। सगरा कनीज़ आपका हाथ पकड़े हुए रवाना हुई। वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचे तो वहां पर एक पहाड़ी थी जिस पर हज़रत याकूब ने फरमाया कि मुझे ले चल ताकि मैं नज़रें दौड़ाऊं और मालूम करूं कि यूसुफ़ कितनी देर में पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन कुछ नज़र ना आया क्योंकि रात हो चुकी थी। हज़रत याकूब ने मायूस होकर कनीज़ को हुक्म दिया कि वो इन लोगों को पुकारे ताकि अगर वो नज़दीक हों तो वो आवाज़ का जवाब दें और दिल को कुछ तसल्ली हो। कनीज़ ने आवाज़ दी, ए औलाद याकूब, अगर तुम नज़दीक आ गए हो तो सुन लो कि तुम्हारे वालिद तुम्हारे इंतज़ार में इस पहाड़ी पर खड़े हैं, तुम जल्द इस मकाम पर पहुँचो। कनीज़ की आवाज़ का बुलंद होना था कि बरादरान यूसुफ़ जो इस पहाड़ी के दामन तक पहुँच चुके थे फरियाद और फुगा करने लगे। वाह यूसुफ़ा, वाह हबीबा के नारे लगाने लगे। हज़रत याकूब ने कनीज़ से पूछा कि ये शोर और गुगा क्या है। उसने सूरत हाल बयान कर दी और फरियाद और फुगा का मतलब वाज़ेह कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब सूरत हालात से आगाह हुए तो सख्त मुतासिर हुए। उनके पैर लरजने लगे और ज़मीन पर गिर पड़े। क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई, होश व हवास ख़राब हो गए। हज़रत यूसुफ़ के भाई दौड़कर इस पहाड़ी पर पहुँचे। बाप की हालत गैर देखकर आपस में चुपके चुपके एक दूसरे पर लानत मलामत भी करने लगे। जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो यहूदा था। यहूदा ने बाप के सर को अपने जानू पर रखा, रात इसी आलम में गुजारी और सुबह हुई। हज़रत याकूब ने फरमाया, बदबख्तों, तुम लोगों ने क्या किया और क्या हादसा गुजरा। उन्होंने कहा, बाबा जान, आपको यकीन आए या ना आए, लेकिन सही बात यह है कि हम भेड़ बकरियों के पीछे दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ़ को अपने सामान और असबाब के पास छोड़ गए थे। नागाह एक भेड़िया आया और उसने यूसुफ़ को फाड़ खाया। ये कहकर उन्होंने हज़रत यूसुफ़ का खून आलूद कुर्ता सामने रख दिया। हज़रत याकूब ने उसे देखा और उठाकर फरमाया, इससे तो खून यूसुफ़ की बू नहीं आती और मेरी समझ में नहीं आता कि वो भेड़िया कैसा था कि उसने कमीज़ को फाड़ा नहीं बल्कि सही और सालम उतार कर मेरे नूर नज़र को खा लिया। ए मक्कारों, मुझे कैसे यकीन आए कि तुम लोग सच कह रहे हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने लड़कों के भेड़िए का बार बार हवाला देने पर हुक्म दिया कि जाओ और भेड़ियों को पकड़ लाओ ताकि मैं देखूं कि आया मेरे नूर नज़र के खाने की इसमें कोई अलामत है या नहीं। वो लोग ये हुक्म पाते ही जंगल में गए और एक भेड़िया पकड़ लाए और उसके मुंह में खून लगाकर हज़रत याकूब की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जब भेड़िया आया तो आपने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा कि तूने मेरे लख्ते जिगर यूसुफ़ को खाया है। उसने कहा, माज़अल्लाह, ऐसा क्यों कर हो सकता है, हम पर अंबिया और औलिया का गोश्त हराम है। एक रिवायत में है कि उस भेड़िए ने यह भी कहा कि हुजूर, मैं तो आपके गल्ले गोस्फन के करीब भी नहीं जाता, यानी जबकि मैं आपके गोस्फन को नहीं खा सकता तो माज़अल्लाह मैं आपके बच्चे को किस तरह खा सकता हूँ। फिर वो मुतवज्जा हुआ बरादरान यूसुफ़ की तरफ और उनसे बज़बान फसीह पूछा कि तुमने मुझे खाते हुए देखा है। उन्होंने कहा, हमने नहीं देखा, लेकिन ये तो मालूम है कि इनको भेड़िए ने खाया है और इस वक्त जंगल में तू फिर रहा था, इसलिए हमें यकीन हो गया कि तू नहीं खाया है। इसके बाद भेड़िए ने कहा कि मैं मिस्र का रहने वाला हूँ, सना जाने के इरादे से निकला हूँ। हुजूर वाला, आपके लड़के मुझे बिला वजह पकड़ कर ले आए हैं और मुझ पर हज़रत यूसुफ़ के खाने का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है।
حضرت یعقوب نے فرمایا میں سب جانتا ہوں، تو بالکل بے خطا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب نے پوچھا کہ اتنے طویل سفر کے لیے تو کیوں روانہ ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے اس بھائی کی زیارت کے لیے نکلا ہوں جو سنہ میں رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، کم بختوں، تم تو اس بھیڑیے سے بھی بدتر ہو۔ یہ اپنے بھائی کی زیارت اور ملاقات کے لیے طویل سفر اختیار کر کے جا رہا ہے اور تم اپنے بہترین بھائی کو گنوا کر آئے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بھیڑیا حضرت یعقوب کے پاس سے رخصت ہو کر ایک پہاڑ پر گیا اور وہاں آواز دی اور اپنے ہم جنسوں سے کہا کہ تم پر حضرت یوسف کے کھانے کا الزام ہے، تم جا کر حضرت یعقوب کی خدمت میں صفائی پیش کرو۔ چنانچہ ہزاروں بھیڑیے خانہ یعقوب کے گرد جمع ہو گئے اور سب نے کہا کہ حضور ہم پر غلط الزام ہے، ہم میں سے کسی نے یہ جرم عظیم نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب نے برادران یوسف کی طرف متوجہ ہو کر نفرین کی اور محو گریہ ہو گئے اور طویل مدت تک اس درجہ روئے کہ ان کی آنکھیں صدمے سے سفید ہو گئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کی جدائی کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے تھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کی آنکھیں 40 سال آنسوؤں سے خشک نہ ہوئیں اور آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ برادران یوسف جب اپنے بے مثل و بے نظیر بھائی کو کنویں میں ڈال کر حضرت یعقوب کو خبر غم سنانے کے لیے چلے گئے تو حضرت یوسف سخت پریشان ہوئے۔ اگرچہ خدا کی طرف سے ان کو تسلی دی جاتی رہی، لیکن پھر بھی تھے تو وہ شدید ترین قید میں، تاریک کنواں اور پرہیبت فضا، اور اس پر زہریلے جانوروں کی للچائی ہوئی نظروں کی فراوانی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے محبت کرنے والے والد سے جدائی۔ یہ تمام صدمے حضرت یوسف کو سخت تکلیف دے رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک دن جبریل آئے اور کہنے لگے، یوسف کیا حال ہے؟ کہا شکر خدا سب ٹھیک ہے۔ کہا کیا خیال ہے کہ کنویں سے نکلنا چاہتے ہو؟ کہا یہ تو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا کی مرضی پر ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ اچھا، اور پھر آپ کو ایک دعا کی تعلیم دی جس میں محمد و آل محمد کے وسیلے سے خدا سے التجا کرنے کا کہا گیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور خدا بند عالم نے انہیں قید تاریک سے رہائی دے دی، اور اسی دعا کی برکت سے آگے چل کر بھی آپ کو زلیخا سے بچایا اور مصر کی بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 شبانہ روز کنویں میں گزارے ہی تھے کہ قدرت نے آپ کی رہائی کا بندوبست کر دیا۔ تاریخ طبری اور روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت یوسف نے 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں گزاری تھیں کہ قدرت نے رہائی کا بندوبست کر دیا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک قافلہ مدینے سے مصر جانے کے لیے روانہ ہوا جس کا سردار مالک بن زر خزائی تھا۔ قافلہ چلتے چلتے بھٹک گیا اور بالآخر وہ اس مقام پر پہنچا جس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں قید تھے۔ مالک بن زر نے جو ہی کنواں دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بس یہیں ٹھہر جاؤ، کیونکہ اس مقام پر کنواں ہے اور ہمیں پانی کی تکلیف نہ ہوگی۔ چنانچہ قافلہ ٹھہر گیا۔ یہ تھکا ہوا قافلہ رات بھر اسی مقام پر قیام پذیر رہا۔ صبح ہوتے ہی سامان سفر باندھا اور روانگی کا ارادہ کیا۔ چلنے سے پہلے مالک بن زار اپنے ایک غلام کو لے کر کنویں پر گیا تاکہ راستے کے لیے پانی ہمراہ لے لے۔ مالک نے جو ہی پانی میں ڈول ڈالا، با اشارہ جبرائیل حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں آ بیٹھے۔ ڈول کا وزن جو بڑھا تو جبرائیل نے ہاتھ لگا دیا جس سے اس کا وزن کم ہو گیا، اور ڈول اوپر آیا۔ جب اس پر نگاہ پڑی تو لوگ چلا اٹھے اور مارے خوشی کے پھولے نہ سمائے، کہنے لگے ہم کو بڑی نعمت مل گئی ہے، خدا کا کتنا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں اتنا حسین بچہ دے دیا جس کی مثال کائنات عالم میں نہیں ہے۔ پھر آپس میں فیصلہ کیا کہ اس بچے کو سامان میں چھپا دینا چاہیے تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا کر ہمراہ لے جانے کا پروگرام بنا لیا اور اب انہیں سامان کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ اتنے میں دیکھا کہ کچھ جوان بھاگے چلے آ رہے ہیں، وہ تھے برادران یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک شخص کو کنویں کے قریب متعین اور مقرر کر دیا تھا کہ وہ اس مقام پر آنے والوں سے مطلع کرے اور اس کنویں کے ارد گرد جو بھی آئے اس کی نقل و حرکت کی اطلاع دے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ رات میں پہنچ کر صبح کو روانہ ہونے لگا اور اسے پانی کے ڈول میں حضرت یوسف مل گئے تو اس نے فوراً جا کر برادران یوسف کو بتایا کہ اس طرح قافلہ آیا تھا اور اس صورت سے یوسف نکل بھی آئے ہیں اور انہیں وہ ہمراہ لے کر جانے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی برادران یوسف دوڑے ہوئے موقع پر پہنچ گئے اور جا کر ان سے کہا کہ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ تو ہمارا غلام ہے اور ہم سے بھاگ کر روپوش ہونے کے بعد آج نظر آیا ہے، ہم اسے کسی صورت سے تمہارے ہمراہ نہیں جانے دیں گے۔ مالک بن زار نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایسا خوش منظر بچہ کسی کا غلام ہو، لیکن تم کہتے ہو تو محض اس لیے کہ یہ بچہ تمہارے کہنے کی رد نہیں کرتا
مان لیتے ہیں کہ یہ غلام ہے، اچھا بتاؤ کہ اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ بھاگ کر ہم سے چلا گیا تھا اس لیے ہم اس جرم کی وجہ سے اب اسے ہمراہ لے جانا نہیں چاہتے، اگر تم خریدتے ہو تو خرید لو ورنہ مجبوری میں ہم اسے اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ مالک بن زار نے کہا کہ بتاؤ کیا دام لیتے ہو؟ برادران یوسف نے کہا جو مناسب سمجھو دے دو، تم مسافر ہو، ہم تم سے قیمت میں جھگڑا نہ کریں گے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق صرف 20 درہم میں فیصلہ ہو گیا۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مالک کے حوالے کیا اور 20 درہم لے کر آپس میں بانٹ لیے۔ اس کے بعد مالک نے کہا کہ اس کا بیع نامہ بھی لکھا جانا چاہیے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو اور ہم پر اغوا کا الزام نہ عائد ہو۔ ان لوگوں نے بیع نامہ لکھنے کو تسلیم کر لیا اور شمون نے بیع نامہ لکھ دیا۔ جہاں اور باتیں تحریر کی تھیں وہاں پر یہ بات بھی لکھی کہ جب تک مصر نہ پہنچیں یوسف کو گرفتار رکھا جائے۔ یہ شرط شاید اس لیے لگائی گئی ہوگی کہ کہیں یوسف بھاگ کر باپ کے پاس نہ چلے جائیں۔ چنانچہ مالک نے حضرت یوسف کو معاہدہ بیع کے مطابق پابند زنجیر کر دیا۔ روانگی سے چند لمحے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے مالک سے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں ان حضرات سے رخصت ہو لوں۔ مالک نے کہا کہ جب ان کو تم سے کوئی دلچسپی اور محبت ہی نہیں ہے تو تم ان پر کیوں جان دیتے ہو؟ حضرت یوسف نے کہا کہ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ مالک نے اجازت دی۔ یوسف زنجیریں سنبھالے ہوئے بھائیوں کے پاس گئے اور سب سے مل کر روئے اور واپس جا کر قافلے میں شامل ہو گئے۔ کاروان روانہ ہوا اور تیزی سے سفر مصر طے کرتا رہا۔ ناگاہ اس کا گزر مقابر آل یعقوب سے ہوا۔ حضرت یوسف کی جو ہی نگاہ اپنی والدہ راحیل کی قبر پر پڑی وہ بے چین ہو گئے اور اپنے کو ناقے سے گرا کر قبر تک پہنچا دیا اور ماں کی قبر سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ قبر سے لپٹے ہوئے رو ہی رہے تھے کہ وہ شخص آ گیا جو ان کا نگران مقرر کیا گیا تھا اور اس نے ایک تماچا حضرت یوسف کے چہرے مبارک پر لگا کر کہا کہ تیرے بیچنے والے سچ کہتے تھے کہ تو غلام ہی ہے، تجھ میں بھاگنے کی عادت ہے۔ حضرت یوسف نے اس کے ظلم سے متاثر ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ مالک تو ہی انصاف کر اور ابھی ان کو ان کے ظلم کا مزہ چکھا دے۔ حضرت یوسف کے نگران نے ان کو پکڑ کر کاروان میں لا کر شامل کر لیا۔ ادھر یوسف کاروان میں پہنچے، ادھر بادل چھانے لگے، تیز ہوا چلنے لگی، بجلی کوننے لگی، بادل گرجنے لگے اور ایک طوفان برپا ہو گیا۔ مالک نے ان حالات کو دیکھا اور گھبرا کر کہا کہ کیا بات ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف ہمارے سروں پر ہی ہو رہا ہے اور اطراف کی زمین محفوظ ہے، شاید ہم ہی میں سے کسی نے کوئی خطا کی ہے۔ یہ سن کر نگران بولا اور تو کوئی بات نہیں ہوئی، صرف یہ ہوا ہے کہ یہ غلام ایک قبر سے لپٹا ہوا رو رہا تھا، میں نے اسے ایک تماچا مارا ہے۔ اس نے اس وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر جو کچھ کہا ہے اسی وقت سے یہ حالت پیدا ہوئی ہے۔ مالک سمجھ گیا کہ یہ حالات اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معذرت کی اور نگران سے معافی منگوائی اور دعا کی خواہش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دست دعا بلند کی اور طوفان ختم ہو گیا۔ اس کے بعد قافلہ روانہ ہو گیا، چلتے چلتے نواح مصر میں پہنچا۔ مالک نے ایک چشمے کے کنارے کاروان کو ٹھہرا کر کہا کہ تم لوگ گرد سفر دور کر لو اور منہ ہاتھ دھو کر داخلہ مصر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب نے غسل وغیرہ سے فراغت کی اور کپڑے بدل لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی غسل کے لیے بڑھے۔ روایت میں ہے کہ وہ جو ہی چشمے کی طرف روانہ ہوئے حضرت جبرائیل قبہ آدم لے کر موجود ہوئے جس میں آدم غسل کیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت یوسف نے اس میں جا کر غسل کیا اور لباس بدل کر کاروان میں آ گئے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو چکے تھے اور شہر مصر میں ان لوگوں نے پہلے ہی پہنچ کر ایک عام چرچا کر دیا تھا کہ ایک ایسا غلام بکنے کے لیے آ رہا ہے جس کی مثال زمین و آسمان میں نہیں ہے۔ وہ حسن و جمال میں بے مثل اور بے نظیر ہے اور اس کا عالم یہ ہے کہ جب ہنستا ہے تو نور نکلتا ہے، جب بولتا ہے تو نور پھوٹتا ہے، اس کے چہرے کی تابانی ایک منزل کو روشن کرتی ہے۔ آپ کی اس شہرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کی تمام آبادی سمٹ کر اس شہر میں آ گئی، مرد زمینوں پر تھے، عورتیں بالائے بام تھیں۔ ایک اجتماع ہو گیا جس کی تعداد لاکھوں کے حساب میں تھی، ہر طبقے کے لوگ شامل تھے، رؤسا، عمرا، غربا، اراکین دولت، الغرض سبھی لوگ حسن یوسف کی تابانی دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مصر میں داخل ہوئے تو ایسا معلوم ہوا جیسا کہ کوئی آفتاب طلوع ہو گیا ہے۔ بہرحال کاروان مالک مصر میں داخل ہو گیا، لاکھوں کی تعداد میں جو جمع غفیر تھا، اس میں بادشاہ مصر عیان بن ولید اور عزیز مصر اور ان لوگوں کا کنبہ بھی تھا۔ اس مجمع عام میں جو بھی تھا وہ حسن یوسف کا دیوانہ ہو گیا اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا تو اس طرح فریفتہ ہوئی کہ تا زندگی آپ پر لٹو رہی۔
اور اس نے وہ گل کھلائے جو داستان یوسف کی جان بن گئے۔ لوگوں نے مالک سے خواہش کی کہ اس غلام عظیم کو وہ فروخت کے لیے آج ہی بازار میں لے چلیں۔ مالک نے کہا کہ ہم 3 روز تک اسے بازار میں نہ لائیں گے، سفر کی تھکان دور ہو جائے، اس کے بعد ہم اعلان عام کرائیں گے کہ ہم فلاں وقت اس غلام کو مصر میں لا رہے ہیں، جس کو خریدنا ہو وہ زر و جواہر کی تھیلیاں لے کر آ جائے۔ 3 دن گزرنے کے بعد مالک نے اعلان کرا دیا کہ کل 10ویں محرم کو یوم دوشنبہ ہم یوسف کو فروخت کے لیے بازار میں لا رہے ہیں، جن لوگوں کو اس کے خریدنے کا شوق اور خیال ہو وہ بازار میں آ جائیں۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ لوگوں میں ہیجان عظیم پیدا ہوا اور سارا مصر بازار مصر میں پہنچنے کی تیاریاں کرنے لگا، جو خریدنے کے ارادے سے جانے والے تھے۔ اس کے علاوہ عوام نظارہ یوسف کے لیے بازار مصر بھی پہنچنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسی دوران میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ جس صورت سے ہو سکے اس غلام کو تمہیں ہی خریدنا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ ریان بن ولید بادشاہ مصر خود اس کو خریدنے کے خیال میں ہے، میں اس کی خواہش کے خلاف کیسے اپنے کو پیش کر دوں؟ زلیخا نے کہا کہ اس کا انتظام اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بادشاہ سے کہو کہ وہ ہمیں خریداری کی اجازت دے دے، اور اس کو یہ بات سمجھاؤ کہ تمہیں خدا نے اولاد دی ہوئی ہے اور میرے کوئی بچہ نہیں ہے، یقیناً وہ مان جائے گا۔ چنانچہ عزیز مصر نے بادشاہ سے ذکر کیا اور اس نے مان لیا۔ پھر بادشاہ نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی فروختگی کے لیے بازار باقاعدہ سجایا جائے۔ یہ سن کر عزیز مصر نے انتظامات شروع کر دیے۔ تمام بادشاہوں کو فوری پیغامات دیے گئے کہ ہمارے پاس پہنچو۔ کتاب قصص الجویری میں ہے کہ اس وقت فرعون مصر بادشاہ ریان بن ولید کے زیر نگین 360 بادشاہ تھے، جن میں دمشق، بیت المقدس، مران اور فلسطین کے بادشاہوں کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ عزیز مصر نے تمام بادشاہوں کو فرمان حاضری بھیج دیا اور سب بروقت حاضر ہو گئے۔ اب بازار سجایا جانے لگا اور ہر صورت اس کی تکمیل ہو گئی۔ 360 کرسیاں لگائی گئیں اور بادشاہ ریان بن ولید کے حکم خاص سے 12,000 نوجوان لڑکیاں صف باندھ کر کھڑی ہوئیں، اور مالک بن زار کو فرمان شاہی پہنچا کہ اب یوسف کو بازار میں لاؤ۔ یہ سن کر مالک بن زار حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک محمل میں بٹھا کر اور دوسری روایت کے مطابق ایک گھوڑے پر سوار کر کے بازار میں لایا۔ جو ہی لوگوں کی نگاہ آپ پر پڑی، سارا مجمع بے خود ہو گیا۔ وہ 12,000 لڑکیاں جو نابالغ تھیں، آنے واحد میں منزل بلوغ پر فائز ہو گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مجمع کا یہ عالم تھا کہ 40,000 مرد و زن سواری کے جانوروں کے پیروں سے کچل کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ تھا حسن یوسف۔ اب ہم حضرت یوسف کی خریداری میں زلیخا کی دلچسپی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ زلیخا نام ہے اس حسین ترین عورت کا جو مغرب کے عظیم بادشاہ تیموس یا آئل کی لڑکی تھی، جس کا اصل نام رائل بنت آئل تھا۔ اس لڑکی نے ایک شب کو نادیدہ جوان یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور اسی وقت سے وہ پریشان رہنے لگی، اور اس کی حالت کچھ ایسی ہو گئی کہ لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ یہ آسیب زدہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ نظر خوردہ ہے، کسی نے کہا کہ اس کو کوئی بیماری ہے۔ غرض کہ اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ زلیخا نے اپنا خواب کسی سہیلی سے بیان کر دیا، اور لوگوں نے اس خواب کی تعبیر کچھ یہ بیان کی کہ کہا گیا کہ اس لڑکی کی شادی عزیز مصر کے ساتھ ہوگی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آئل کے پاس عزیز مصر کا پیغام آ گیا۔ آئل نے فوراً منظور کر لیا، اور زلیخا بھی خوش ہو گئی، کیونکہ اس کی نگاہ میں وہی نقشہ آ گیا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ خیال کرنے لگی کہ میری شادی اس جوان کے ساتھ ہو گئی جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ چنانچہ شادی کا بندوبست ہو گیا، اور زلیخا اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر عزیز مصر کے گھر پہنچ گئی۔ عزیز مصر کا اصل نام فوتیفار تھا، اور بروایت طبری عمار یا اسفین بن حبیب، اور بروایت روضۃ الصفا قطفیر یا اسفیر تھا۔ یہ فرعون مصر ریان بن ولید کا خزانچی اور وزیر اعظم بھی تھا۔ اس کا لقب عزیز مصر تھا، اور تاریخ طبری کے مطابق یہ نامرد تھا۔ زلیخا کی شادی جب عزیز مصر سے ہو گئی اور وہ اس کے گھر پہنچی تو اس نے عزیز مصر کے ڈیل ڈول اور چہرے مہرے کو دیکھا تو سخت پریشان ہوئی، اور اپنے دل میں کہنے لگی، خدایا یہ تو وہ نہیں ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور جس کی تعبیر یہ دی گئی تھی کہ عزیز مصر سے شادی ہوگی۔ مجھے تو اس میں اس جوان کی کوئی خوبی ہی نہیں نظر آتی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ زلیخا اسی الجھن اور پریشانی میں تھی کہ بروایت غیبی اسے کہا گیا کہ گھبراؤ نہیں، یہ عزیز مصر اس عزیز مصر تک پہنچنے کا زینہ ہوگا جسے تو چاہتی ہے۔ الغرض جب حضرت یوسف علیہ السلام بکنے لگے اور زلیخا نے انہیں محمل سے دیکھا
تو پہچان لیا اور دل و جان سے آپ پر قربان ہو گئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کو خریدنے میں کوتاہی نہ کرنا اور جس صورت سے ہو سکے اسے خریدو۔ اس کے لیے اگر خزانہ نہ کافی ہو تو میرے سارے زیورات بھی لے جانا، لیکن پھر بھی اسے خرید ضرور لینا۔ بہرحال مالک نے حضرت یوسف کو ایک کرسی پر بٹھا کر آواز لگانا شروع کیا، اس نہایت محبوب اور دلدار اور نہایت ہی عاقل اور زیرک غلام کو کون خریدتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسے نہ بولو، بلکہ اس طرح بولی لگاؤ، اس غمگین اور غریب غلام کو کون خریدتا ہے؟ بہرحال بولی لگنے لگی۔ ایک شخص نے 1000 دینار کہا، دوسرے نے 1,00,000 دینار کہا، تیسرے نے 1,00,000 دینار اور یوسف کے ہم وزن مشک کہا۔ کسی نے آپ کے وزن کے مطابق لال کا اضافہ کیا۔ پانچویں نے 10,00,000 دینار اور 40,000 درہم اور 100 ہار کی بولی دی۔ اس کے بعد شداد بن عاد کے خاندان کی عورت نے کہا کہ میں اسے اس کے وزن کے برابر سونا، عنبر، چاندی، کافور میں خریدوں گی۔ مالک نے کہا کہ میں نہیں بیچتا۔ عزیز مصر نے جب بازار کا یہ حال دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اسے میں خریدوں گا اور اسی قیمت میں اس کے وزن کے برابر سونا، سیم، چاندی، مشک، عنبر، کافور دوں گا، نیز 1000 جامہ اطلس، 1000 گھوڑے، 1000 رومی کنیزیں، 1000 غلام، 1000 سلاح جنگ اور 500 خرمے کے درخت دوں گا۔ مالک نے یہ سن کر رضامندی ظاہر کر دی اور اسی رضامندی کے بعد ترازو نصب کیا گیا اور اس کے ایک پلے میں حضرت یوسف کو بٹھا دیا گیا اور دوسرے پلے میں عزیز مصر کا نہ صرف اتنا خزانہ جو کہ ہم وزن سمجھا جا رہا تھا، بلکہ سارے کا سارا خزانہ رکھ دیا گیا، مگر یوسف کے پلے نے جنبش نہ کی۔ یوسف نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں تول رہے ہیں۔ پوچھا کس چیز میں؟ کہا جواہرات اور سیم و زر میں۔ آپ نے فرمایا دین کو دنیا کے ہم وزن کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت یوسف نے عزیز مصر کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھ کر کہا کہ گھبراؤ مت، قلم دوات لے آؤ۔ آپ نے ایک پرچے پر ایک روایت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور ایک روایت کے مطابق لا الہ الا اللہ لکھ دیا اور دوسرے پلڑے میں رکھوا دیا۔ حضرت یوسف کا پلہ بلند ہو گیا اور عزیز مصر کا چہرہ کھل اٹھا۔ زلیخا بھی خوش ہو گئی اور لوگ مبارکباد دینے لگے۔ مالک بن زار نے سب کچھ سمیٹ لیا اور بی نامہ جو برادران یوسف سے لایا تھا عزیز مصر یا یوسف کے حوالے کر کے مصر سے واپس چلا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ چلتے وقت اس نے اولاد کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے دعا کی خواہش کی کیونکہ وہ بھی لا ولد تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا دی اور خداوند عالم نے اسے دولت اولاد سے مالا مال کر دیا۔ اس کے یہاں 12 بیٹے یا ایک روایت کے مطابق 24 اولادیں پیدا ہوئیں۔ خرید و فروخت کے معاملے کے ختم ہونے کے بعد عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگا کہ تیرے کہنے کے مطابق میں نے اسے خرید لیا ہے، اب ضرورت ہے اس امر کی کہ اس کی پوری خاطرداری کر، کیونکہ یہ نہایت ہی پیارا بچہ ہے اور اپنی مثال نہیں رکھتا۔ زلیخا نے جو پہلے ہی ان پر بسد دل و جان قربان ہو چکی تھی، ان پر اندھا دھن مر مٹنے کو تیار تھی۔ اس کو بہانہ مل گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے تابانہ خدمت شروع کر دی۔ ان کے لیے مختلف قسم کے بے شمار کپڑے تیار کرائے، ان کے رہنے کے لیے ایک کمرے کو شاہانہ انداز میں سجایا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے زیر اہتمام زندگی کے ایام گزار ہی رہے تھے کہ ان کی جوانی ابھر آئی اور ادھر عشق زلیخا بھی درجہ کمال پر پہنچ گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بڑھتے ہوئے عشق کے تقاضے سے زلیخا نے یوسف کے کمرے میں مختلف انداز میں باہمی تصویریں نصب کرا دی۔ حضرت یوسف جو زلیخا کو چشم عصمت سے دیکھ رہے تھے، کوشش کرتے رہے کہ زلیخا سے نظریں چار نہ ہونے پائیں، یہاں تک کہ 7 سال گزر گئے۔ زلیخا اپنے حصول مقصد کے لیے بے چین تھی۔ اس نے ایک ایسا شاندار قصر تعمیر کرایا جس کی مثال اس وقت نہ تھی۔ اس قصر کو زر و جواہر سے مرصع کیا اور اس میں اپنی اور یوسف کی ایسی تصویریں بنوائیں جو نہایت ہی مؤثر اور سخت ہیجان پیدا کرنے والی تھی۔ بالآخر ایک دن زلیخا نے مناسب وقت میں یوسف کو اپنے پاس بلوایا اور قصر کے اس کمرے میں لے گئی جو 7 کمروں کے بعد تھا اور سب میں تالے لگا دیے۔ وہاں پہنچ کر حصول مقصد کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسی دوران میں اس کی نگاہ اس بت پر پڑی جو دیوار میں نصب تھا اور اس کی بڑی بڑی ہیرے کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے پتھر کے خدا کی نابینا آنکھ پر پردہ کھینچ کر پٹی باندھ دی۔ حضرت یوسف نے پوچھا تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں گناہ کی طرف متوجہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں محو گناہ ہوں اور میرا خدا مجھے دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالات دیکھ کر فرمایا کہ تم نے اپنے خدا سے تو اپنے آپ کو بچا لیا،
لیکن میں اپنے خدا سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا جو کہ میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر وقت حاضر و ناظر ہے؟ خدا را مجھے دعوت گناہ مت دو۔ مگر زلیخا نے ایک نہ سنی اور وہ مختلف ادائیں دکھاتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی اور بولی، آؤ یوسف۔ یوسف نے کہا، معاذ اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتا، خدا را مجھے معاف کرو۔ مگر زلیخا جو جذبات اور خواہشات و شہوت میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک بات بھی سننے پر آمادہ نہ تھی۔ بالآخر اس نے حضرت یوسف سے کمال جرأت اور زبردستی کرنے کی کوشش کی اور آپ کے پیچھے لپکی۔ حضرت یوسف آگے کی طرف بھاگے۔ حضرت یوسف جس طرف بھاگے وہاں دروازہ تھا اور وہاں سے نکلنے کے لیے 7 دروازے اور تھے، یعنی 7 کمرے ایک ساتھ تھے جن سب پر تالا لگا ہوا تھا۔ لیکن قدرت خدا سے حضرت یوسف جس دروازے قریب پہنچتے تھے، تالا خود بخود کھلتا جاتا تھا اور دروازہ بھی کھلتا جاتا تھا، اور حضرت یوسف ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف باہر کی طرف نکلتے جاتے تھے۔ زلیخا بھی ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور 7ویں دروازے تک وہ پہنچ گئی اور انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے پیچھے سے ان کا دامن پکڑا، دامن پھٹا۔ آخری دروازہ جب کھلا تو سامنے عزیز مصر موجود تھا اور وہ اس ٹو میں آیا ہوا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ زلیخا نے جو ہی عزیز مصر کو یعنی اپنے شوہر کو دیکھا تو مکمل مجرم ہونے کے باوجود وہ کمال جرأت اور بے باکی کے ساتھ کہنے لگی کہ اے میرے والی، اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جس نے تمہاری ناموس پر حملہ کیا ہے؟ یہ بدنیت ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اسے قید کر دینا چاہیے یا سخت عذاب میں مبتلا کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بولے، میرے مالک، میں آپ کا خریدا ہوا غلام ہوں، میری یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں۔ مجھے اس نے خود دعوت گناہ دے کر مجھے معصیت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے اور میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی وجہ سے بھاگ کر یہاں تک آ گیا ہوں۔ یہ میرا پیچھا کر رہی تھیں اور مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ رہی تھیں اور انہوں نے میرا دامن پکڑا ہے جو کہ پھٹ چکا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر زلیخا نے ایک روایت کی بنا پر کہا کہ دامن پھٹنے کا واقعہ یہ ہے کہ میں سو رہی تھی اور یہ غلام بدنیتی کے ساتھ میرے سرہانے کھڑا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے میرے جسم کو ہاتھ لگایا تو میں جاگ اٹھی اور میں نے چاہا کہ میں اس کی سرزنش کروں تو یہ بھاگ نکلا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑی تو اس کا دامن میرے ہاتھ میں آ گیا اور پھٹ گیا۔ دونوں کا بیان سن کر عزیز مصر سخت متحیر ہوا اور یوسف سے کہنے لگا کہ تم اپنی پاک دامنی پر کوئی گواہ پیش کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے۔ اگر آپ میری صداقت پر گواہی لینا چاہیں تو اس بچے سے لے لیں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے اس وقت گناہ سے بچایا ہے وہ اس بچے کو گویائی بھی دے سکتا ہے۔ اس گفتگو کا تمام ہونا تھا کہ گہوارے میں پڑا ہوا دودھ پیتا بچہ جس کی عمر 4 یا 6 ماہ کی تھی اور جس کا نام خلیقہ تھا، جو زلیخا کا ماموں زاد یا خالہ زاد بھائی تھا، بلند آواز سے بولا، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور وہ جھوٹے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچے۔ بچے کو کلام کرتا دیکھ کر عزیز مصر حیران ہوا، بلکہ سارا گھرانہ متحیر ہو گیا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کا بولنا عادت بشری کے خلاف ہے اور پھر اس پر گواہ کی حیثیت سے بیان دینا تو یقیناً حیران کن ہے۔ الغرض بچے کا بیان سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف کے کرتے پر نگاہ کی، دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہے۔ بڑے غصے میں زلیخا سے بولا کہ یہ سب تمہاری حرکت ہے، یہ غریب بے خطا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یوسف، اب اس بات کو جانے ہی دو اور کسی پر ظاہر نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی افسانہ بن جائے اور ذلت و رسوائی ہو۔ پھر زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو اور توبہ کرو، جو کچھ تم نے کیا اچھا نہیں کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عزیز مصر خلیقہ کا بیان سن کر سخت غیظ میں آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ زلیخا کو قتل کر دے اور یوسف کو جیل بھیج دے۔ یہ حال دیکھ کر اسی بچے نے گہوارے سے آواز دی، اے عزیز، اگر تو نے ایسا کیا تو گناہگار بھی ہوگا اور تیرا یہ عمل رسوا کن بھی ہوگا، لہٰذا وہ باز رہا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ اس واقعے سے زلیخا کا جذبہ عشق کم نہ ہوا اور وہ برابر تنہائی میں اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب کسی طرح کامیاب نہ ہوئی تو اس بات کی فکر میں لگی رہی کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے عزیز مصر سے اصرار کیا، لیکن عزیز مصر نے کہا کہ کیونکہ اس کا جرم ثابت نہیں ہوا تو میں کس طرح اسے قید کر دوں۔
یہ سن کر زلیخا کا ایک چچا زاد بھائی کہنے لگا کہ مناسب یہی ہے کہ بدنامی کو کم کرنے اور زلیخا کو رسوائی سے بچانے کے لیے 1-2 ماہ کے لیے اسے قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر نے بادل ناخواستہ اس کی یہ بات مان لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ دوستو، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ تاریخی واقعات دلچسپ لگ رہے ہوں گے۔ اس سے آگے کے واقعات اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔